first episode of our podcast, Stray Reflections. I am your host, Shweb. Today, on the very first episode of our podcast, we have a very special guest speaker. He's a renowned professor, not just in Pakistan, but all over the world for his contribution to science and humanity. He has a PhD in nuclear physics from MIT. He has taught at the Qaid Azam University for almost 47 years. आप माजी में लम्स में भी पढ़ाते रहे लाहौर में. आपकी तनकीद हमारे माशरे पर, उसकी गिरती हुई अखलाकियात और हमारे माशरे में बढ़ती हुई रुज्जत पसंदी पर, और जो हमारे माशरे में साइंस और अकीदे और मज़हब का बाहमी टकराव है, उस पर आपकी तनकीद हमारी नौजवान नस्ल के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद की किरण का दर्जा रखती है. So without further ado, I would very much like to welcome our special guest speaker today, Dr. Parvez Hood Bhai. सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. सर आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए. हमारे मुल्क में एक ऐसा टाइम भी आया जब गामदी साहब जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स को भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाकर रहना पड़ा, लेकिन आप डटे रहे. इसकी कोई खास वजह? ये कहिए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, तो उस ज़िद में मैं ठहर गया. और देखिए, जिस वक्त मैं आया पाकिस्तान तो मैं 23 साल का नौजवान था और इस ख्याल से आया कि यहाँ कुछ करना है. मैं जिस वक्त बाहर गया, मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी. MIT गया अंडर ग्रेजुएट के लिए, और उधर का जो मैंने माहौल पाया और जिस तरह से वहाँ अमेरिका के स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए थे अमेरिका की जंग के ख़िलाफ़, और जो उनके ज़मीर के सबब था, उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क गलत कर रहा है. फिर ये वही ज़माना था जब मशक्की पाकिस्तान में हमारी फ़ौज बंगालियों को मार रही थी. तो और फिर जो इस मुआशरे में तबक़ाती फ़र्क है, मैंने कहा कि देखो, अब ज़िंदगी तो एक ही है, कुछ तो करना है. और ये मुझे 2 चीज़ें करनी थी. एक तो ये कि फ़िज़िक्स पढ़नी है और उसमें तहक़ीक़ करनी है, और फिर मुल्क को सुधारना है. तो इस ख़्याल से मैं वापस आया था. अब दोनों चीज़ों में नाकाम रहा हूँ, लेकिन चलिए, गाड़ी तो फिर भी चल रही है. सर आप फिजिक्स पे काम करते हैं, एज यू आर सेइंग फिजिक्स आपका पैशन था, लेकिन आप पाकिस्तान में रहे. यहाँ आपको टीवी पर आगा वकार जैसे लोगों को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करते रहे. सो डू यू एवर रिग्रेट दैट डिसीजन कि आप फिजिक्स पे काम करते, साइंस पे काम करते, इंस्टेड यू बिकेम अ सोशल क्रिटिक, व्हिच इज आल्सो हमारे माशरे में ज़रूरत है? हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स से ज़्यादा खूबसूरत मज़मून कोई नहीं है. इसको समझने के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, बहुत सी ज़िंदगियाँ चाहिए होंगी, और फिर भी वो नाकाफ़ी होगा, क्योंकि जो इल्म का समंदर है वो इतना गहरा है और इतना वसी है कि कोई इंसान इसे समझ नहीं सकता. और फिर फ़िज़िक्स तो एक मज़मून है. चलो, इसकी अब 50 शाखें निकली हैं, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उनमें से सिर्फ एक है. लेकिन फिर जो दूसरे मज़ामीन हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर जो सोशल साइंसेस हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा चखा है हर एक को, और बड़ा मज़ा आया. और बस अब चूँकि थोड़ा ही वक्त रह गया, तो अब क्या, तिश्नगी तो रह जाएगी, लेकिन फिर भी मज़ा तो आया. जहाँ तक सियासी और समाजी काम का ताल्लुक़ है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा है. तो थोड़ा ये थोड़ा वो, ठीक है, और क्या कर सकता है इंसान. सर व्हाट डू यू थिंक कि मुस्लिम सिविलाइजेशंस में जो एक एंटी साइंस रवैया आया, और वो एंटी साइंस रवैया हमारी मुस्लिम सिविलाइजेशंस में इतना मकबूल हो गया, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, शुरू में तो साइंस का कोई तस्वुर ही नहीं था. रसूल सल्लम के ज़माने में तो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था कि साइंस क्या चीज़ होती है. लेकिन जब यूनान की तहज़ीब से वास्ता पड़ा, और वो इसलिए कि इस्लाम जब फैला, चलो बज़ोर तलवार, लेकिन जब फैला तो उस वक्त
اس تہذیب سے، اس تہذیب کے کارناموں سے آشنائی پیدا ہوئی. یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جو جو کام کیے ہیں وہ تو عقل کی بنا پہ تھے، اور عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان کتنا کچھ سمجھ سکتا ہے. تو یہ شوق پیدا ہوا درباروں میں، خلیفہ کے درباروں میں، جو روشن خیال خلیفہ تھے، جیسے المامون اور ہارون الرشید اور دوسرے. تو اس کے بعد پھر ترجمے کا عمل شروع ہوا. میرا مطلب یہ کہ گریک ٹو عربک ترجمہ. اور اس طرح سے ایک شوق پیدا ہوا مسلمانوں میں، اور یہ شوق جاری رہا کوئی 400 سال تک. اور اس دوران مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. میں نے اپنی کتاب میں اسلام اینڈ سائنس، ریلیجس آرتھوڈاکسی اینڈ دا بیٹل فار ریشنلٹی میں اس کا ذکر کیا، اور یہ پھر سوال اٹھایا کہ آخر وہ شوق کیوں ختم ہو گیا. تو اگر شخصیات کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امام الغزالی کا بہت بڑا کردار تھا. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ سائنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو یونانی سوچ آئی ہے یہ کفر کے مترادف ہے. آپ کو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی قوت ہے پوری کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے سبب سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ نہ آپ سوچیں کہ آپ کی عقل آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتی ہے. آپ سبب اور مسبب، کاز اور ایفیکٹ میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو پھر مسلمانوں کا رجحان سائنس سے ہٹ گیا. اگر آپ اس برِ صغیر میں آ کے دیکھیں تو کوئی زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن کہیں کہیں جیسا کہ اکبر کے دربار میں کچھ ہلکی پھلکی چیزیں زیر غور آتی تھیں. لیکن وہاں پھر ایسے لوگ تھے جیسا کہ شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی. انہوں نے کہا یہ میتھمیٹکس تو کفر ہے، یہ نہ پڑھو بہتر ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس برِ صغیر کے مسلمانوں میں خاص طور پر سائنس تو ہے ہی نہیں. جو آئی سو انگریز کے سبب آئی، اور پھر اسے پسند نہیں کیا گیا. ہمارے علامہ اقبال سائنس کے خلاف گرجتے برستے ہیں. I don't know if you read the Reconstruction of Religious Thought in Islam. It's so full of venom against science. پڑھیے گا کسی وقت. Sir, do you think کہ science or religion, scientific beliefs or religious beliefs, they can ever live in harmony with each other, or they are like total negation of each other? بھائی مشکل ہے، لیکن کہیں کہیں صلح بھی کی گئی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اگر آپ لفظی معنی لیں نا کسی بھی آسمانی کتاب کے، بائبل ہو، قرآن ہو، تورا ہو، جو وید ہو، جو بھی، تو پھر ایک ٹکراؤ تو بنتا ہے، بڑا شدید ٹکراؤ بنتا ہے، جو سائنس کا طریقہ ہے اور جو مذہب آپ کو بتاتا ہے. اور پھر جہاں معجزات کی بات آتی ہے، خاص طور پر کہ چاند 2 میں ٹوٹ گیا، کہ ایک ایسا سیلاب آیا تھا کہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ گئی، کہ آدم اور حوا کا حبوط ہوا اور زندگی کا آغاز بھی اس طرح سے ہوا. تو وہ چیزیں اگر آپ قبول کرتے ہیں تو پھر سائنس کو تو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے آپ کو، یہ تو ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ علامتی ہے، تمثیلی ہے، اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس انداز میں یہ باتیں کہی گئیں. ایسے لوگ ہیں نا جیسا کہ سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے عین یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں تو سائنس کو مانتا ہوں، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، اور جو تضاد ان کے بیچ میں ہے سو بظاہر ہی ہے. آپ کو بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل تضاد نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو پھر یہ کہانیاں سنانی پڑی بدھوؤں کو سمجھانے کے لیے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے آپ دونوں میں کسی حد تک مطابقت پیدا کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ مغرب کے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں تو ادھر وہ ایک پرسنل گاڈ کو نہیں مانتے ہیں خدا میں مانتے ہیں لیکن ناٹ ان اے پرسنل گاڈ. وہ جو آپ کی دعائیں سنتا ہو، وہ جو آپ کی مدد کرنے کے لیے حالات بدلے. مثال کے طور پر آپ کو بارش کی ضرورت ہے، آپ دعا کرتے ہیں بارش کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ بارش برسے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ جو بارش کا پورا عمل ہے وہ ایک فزیکل عمل ہے. زلزلے اس لیے نہیں آتے کہ کسی نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس لیے آتے کہ زمین کے اندر وہ حرکت ہو رہی ہے جو فزکس آپ کو بتاتی ہے کہ ہے ایٹسیٹرا. تو there are ways of reconciliation, but they're سر not بٹ easy. بٹ سائنس اور ایون فزکس جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے اس کے بہت سے سوالات ہیں جس کے ابھی تک جواب نہیں دے سکی. فار ایگزامپل کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یا ٹائم کا سٹارٹ وہاں سے ہوا، کہ کبھی ایسا وقت آ سکے گا کہ سائنس ان سوالات کا بھی جواب ہمیں دے سکے؟ یہ جو دو سوال آپ نے کیے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس کا جواب مل سکے گا. اب کچھ اشارہ ہے ہمیں، اشارہ مل رہا ہے اسٹرنگ تھیوری سے، کوانٹم گریوٹی سے، کہ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی حتمی جواب ہے، لیکن اٹ از پاسبل کہ جیسے جیسے آپ ٹائم t=0 کے نزدیک جاتے ہیں تو ویسے ویسے اسپیس ٹائم کوانٹم بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھال آ جاتا ہے. اس میں بجائے ایک سیدھی لائن کے، یعنی ٹائم کو تو ہم ایک لائن سے پہچانتے ہیں نا کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا، تو بیفور اینڈ آفٹر اس طرح سے. لیکن اگر ایک کوانٹم فارم ہو تو ان کی پوزیشنز آپس میں گڑبڑ ہو سکتی ہیں. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب ہو کہ بگ بینگ سے پہلے کیا. وہ جواب یہ ہوگا کہ یہ سوال ہی بے معنی ہیں، اس لیے کہ وقت کو، ٹائم کو ہمیں پہلے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف کازل سیکوینسز. وہ ڈیفینیشن اگر نہ رہے تو پھر یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا. بہرحال اور آپ نے شاید اتنی اچھی مثال نہیں دی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایسے سوالات کے جن کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے. ہم یہاں کیوں پیدا ہوئے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب سائنس کبھی نہیں دے گی، نہ آج دے سکتی اور نہ 1000 سال بعد یا 10,000 سال بعد دے سکے گی. تو ہاں کچھ سوال ایسے ہیں جو سائنس سے باہر کے ہیں اور سائنس اس تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتی. سائنس از اباؤٹ نالج، اباؤٹ ایپسٹیمولوجی، اباؤٹ نوئنگ دا فزیکل ورلڈ. یہ نہیں کہ آپ مر گئے تو اوپر آپ کو کیا ملے گا، 72 حوریں ہوں گی یا 10 ہوں گی یا 1 ہوگی یا ہوں گی ہی نہیں، یہ تو آپ کو کہیں اور سے پتہ کرنا ہوگا. سائنس از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو دیٹ. آئی اگری کہ آفٹر لائف کا یا کہ زندگی کے بعد کیا ہے، دیز آر فلوسافیکل کوسچنس کہ ہماری ایگزسٹنس کا یہاں پہ پرپز کیا ہے. بٹ لائک بگ بینگ اور what happened before big bang and after what happened after big bang, these are like questions which are related to the physical world, don't you think? ہاں آفٹر کا تو آج کی بات ہے نا، یا بگ بینگ یعنی 13.7 بلین ایئر سے پہلے کی بات ہے. لیکن واٹ ایف دیٹ کویسچن ڈزنٹ کیری میننگ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا
جہاں تک مادی دنیا کا تعلق ہے، دا فزیکل ورلڈ، تو اور تو میرے خیال میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں. آپ اگر کسی آئیڈیالوجی کا سہارا لیتے ہیں تو پھر آپ بس پھر اپنا دل ہی خوش کریں گے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں. So do you as a physicist, do you find the concept of time a fascinating concept? اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک لیمن لینگویج میں اگر آپ concept of time ہمیں بتا سکیں تو کیسے بتائیں گے؟ تو کوئی سے دو واقعات لیں. ایک واقعہ بہت سادہ سا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے چٹکی بجا رہا ہوں، پہلا واقعہ. یہ دوسرا واقعہ. تو ایک پہلے ہوا، ایک بعد میں ہوا. ان کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو ہم وقت کہتے ہیں. اور یہی وہ ڈیفینیشن ہے جس سے ہم وقت کے گزر کو ناپ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت پریمیٹیو ڈیفینیشن سمجھ لیجئے. یہ میری نبض ہے، میں اس پر یوں ایسے ہاتھ رکھتا ہوں تو مجھے یہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وقت یوں آگے چلتا چلا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو وہ قیدی جو کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، تو اس کو یوں پتا چل سکتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے. اچھا، لہٰذا اس کے پاس ایک گھڑی ہے. جہاں گھڑی ہوتی ہے وہاں وقت ہوتا ہے. دوسری طرف ایٹامک کلاکس ہیں جو بہت پریسائز ہیں اور جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ زمین کس سپیڈ پہ آہستہ ہو رہی ہے. 1 سیکنڈ ایوری بلین ایئرس، کچھ اس طرح کا حساب ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی چاہے نبض ہو یا پینڈولم کلاک ہو یا سپرنگ کلاک ہو یا جو ہاتھ پر بندھی بھی گھڑی ہے یا جو ایٹامک کلاک ہے، جس چیز میں، جس میکینیکل سسٹم میں تواتر ہو، جس میں ایک ریگولیرٹی ہو، اس کو ہم گھڑی کہیں گے. اور جہاں گھڑی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم وقت ناپنے کا ایک آلہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. If you don't have clocks, time may not exist. How would you know it exists? اور سر جیسے مارکس نے کہا تھا کہ اگر آپ گھڑی کو ہی توڑ دیں تو یہ گھڑی ایجاد ہی سرمایہ داروں کی ہے. ارے نہیں. ایک بہترین گھڑی یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور 365 دن 365.25 جو بھی ہے، اتنے دنوں میں وہ ایک پورا چکر کاٹتی ہے. وہ ایک گھڑی ہے، بہترین گھڑی ہے. ہر سال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہار آتی ہے، خزاں، پھر جاڑا، پھر گرمی. تو یہ موسم، یہ اسی والی موسم جیسے جیسے بدلتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وقت بدلتا ہے. تو یہ بھی ایک گھڑی ہے نا. اور گھڑی، آپ اپنی ہاتھ کی گھڑی کو توڑ دیں، مگر جو قدرت میں گھڑیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی. میرا خیال ہے مارکس کا مطلب کچھ اور ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے کہ مارکس نے کیا کہا. اچھا سر، سائنس اور کیپٹلزم کا بھی ایک نیکسس رہا ہے کہ ہم نے جب ماڈرن فارم آف کیپٹلزم آفٹر 16 سینچری کے بعد دیکھا اور جس رفتار سے پھر سائنس میں ترقی ہوئی. اف وی گو بیک ٹو دا 16 سینچری، ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومن امپائر میں سلیمان دا میگنیفیشنٹ تھا. یہاں ہمارے ہندوستان میں اکبر دا گریٹ یہاں پہ شہنشاہ تھا. صفوید امپائر تھی. تو ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنی بڑی بڑی امپائرس ود ان اے فیو ہنڈریڈ ایئرس ہم سب کے سب کلونیل سلیوز بن کے رہ گئے؟ ہاں، یہ 3 بڑی سلطنتیں تھیں جو گن پاؤڈر امپائرز کہلاتی ہیں، اور یہ مغل، صفوی اور پھر عثمانیہ، اور تینوں کی تینوں بس کچھ سال بعد ختم ہو گئی. بالکل زیرو تو نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی. تو یہ اس لیے ایک تو اندر کی ٹوٹ پھوٹ تھی. آخر جب
औरंगज़ेब ने गद्दी संभाल ली तो उसके बाद फिर मुगलिया दौर ज़वाल पजीर हुआ, वैसे ही सफ़वी में और वैसे ही फिर उस्मानिया में। लेकिन देखें, बड़ी बात ये थी कि अंग्रेज़ के पास और गोरे के पास उस वक्त साइंस आ रही थी और उस साइंस का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया। एक तो उनके पास असलहा आ गया, उसकी वजह से बेहतर जहाज़, बेहतर तोप और फिर बाद में तार और टेलीफोन और ये सब कुछ। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि उनके पास एक साइंसी सोच थी जिससे वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर सके, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके और फिर उसको उन्होंने अपने मकासद के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो जब अंग्रेज़ इस बरे सगीर में आया और जो उसने 250 साल यहाँ पर गुजारे, आपको पता है कि कितने गोरे यहाँ थे एक वक्त पे पूरे हिंदुस्तान में? Not more than सिर्फ 40,000. या 50,000, 40,000, 50,000, कुछ भी नहीं। And there were 300 million Indians at that time. तो वो क्यों हुक्मरानी कर सका? सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। वो टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों को देते तो वो उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक जो साइंसी तरीक़ाकार है जिस पर उन्होंने अमल किया ना, वो उनकी कामयाबी का राज था। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग। अच्छा सर, हम आजकल देखते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसको खास तौर पे जो वेस्टर्न मीडिया है वो पोर्ट्रे करता है कि ही इज सॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्मर इन द इस्लामिक वर्ल्ड नाउ। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट को भी सफारत खानों के अंदर मरवा देता है और कटवा देता है। So what do you think about that? Like, और जो वहाँ पे सऊदी अरब में वो इस टाइम पे, एज यू नो कि सऊदीया का असर है बाकी इस्लामी दुनिया पे भी, और जिस किस्म के उन्होंने स्टेप्स लिए पिछले चंद बरसों में सऊदीया में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस्लामी दुनिया पे? ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, ये यूएई में भी तब्दीली आ रही है, कतर में भी आ रही है और आप ये समझ लें कि पूरे मशरक़ वुस्ता में क्यों आ रही है, इसलिए कि उन्हें अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि तेल से तो वो खूब फ़ायदा उठाते रहे हैं माजी में, लेकिन वो तेल अब ख़त्म होने वाला है और ठीक है, उन्होंने सयाहत टूरिज़म के दरवाज़े खोले हैं दुबई में, टूरिज़म के अलावा खूब सारे बैंक खुले हैं और उनको पता है कि इस किस्म की तहज़ीब के लिए उनको वहाँ के लोगों के इक़्तिदार बदलने पड़ेंगे। अगर आप दुबई जाते हैं तो देखें कि वहाँ बाहर से आए हुए लोगों का लिबास क्या है, खुसूसन ख़वातीन का क्या है, कि वहाँ कितने बार्स हैं और यही चीज़ अब सऊदी अरब में होने लगी है। तो हाँ, ये तब्दीली आ रही है, मॉडर्निज़्म वहाँ आ रहा है और मैं समझता हूँ कि अगरचे इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो मुझे तकलीफ़देह लगते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये ठीक है, ये होना चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। जहाँ तक इन शख्सियात की बात है, उधर के सियासी निज़ाम की बात है, ये तब्दीली ज़ोर ज़बरदस्ती ऊपर से लोगों के ऊपर लगाई जा रही है, उन पर मुसल्लत की जा रही है। अब मुसल्लत का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, कुछ लोग हैं जो इसकी मुखालिफत करते हैं सऊदी अरब में, वो जो रिवायत पसंद हैं, लेकिन उधर जो आम नौजवान हैं और जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ा है, वो इस आज़ादी को पसंद करते हैं। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इट इज़ लिबरेशन विद अ डंडा। सोशल लिबरेशन बट पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। नहीं सर, आप देखें आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो सोशल रिफॉर्म्स मुस्तफा कमाल ने किए थे, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ 1934,
اگر آپ آج دیکھیں ترکی کو اور باقی مطلب کہ اسلامی دنیا کو، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے دونوں معاشروں میں۔ ہاں، حالانکہ اردوغان نے اس کو ریورس کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، لیکن جو اتا ترک نے کیا اور جو یورپ کا اثر اب بھی ہے، اس سے تو ترکی وہ چیز چاہتا ہے ادھر، حالانکہ اب روایت پسندی زیادہ زور پکڑی ہے پہلے کے مقابلے میں، بٹ اٹ از اسٹل اے ویری ماڈرن اسٹیٹ ان کمپیرزن ٹو پاکستان مچ مور۔ تو جب یہاں وہ کون سا ڈرامہ تھا، ارطغرل۔ ہاں ارطغرل، تو دیکھیں کہ ادھر جو ہیروئن ہے وہ کس لباس میں آتی تھی، جب وہ آئی تو یہاں لوگ ارطغرل کو تو بہت پسند کرتے تھے، وہ تلوار اٹھاتا تھا اور کافروں کو مارتا، لیکن جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ ان کی لڑکیاں اسکرٹس پہنتی ہیں، سر نہیں ڈھانپتی ہیں، لپسٹک پاؤڈر کرتی ہیں، تو ادھر کچھ لوگ اس سے بدظن ہوئے ہیں۔ سر وہ بھی ایک ریسنٹ کنٹروورسی بھی ہوئی ہے نا وہاں پہ ٹرکی میں، ان کے سوشل میڈیا پہ کنٹینیوسلی ٹرینڈز چل رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستانی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں موسٹلی مطلب کہ وہ اسائلم سیکرز ہیں یا روزگار کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ٹک ٹاک سے وہ لڑکیوں کی بغیر پرمیشن بغیر کنسنٹ کے ویڈیوز بنا کے اور ان کو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے تھے، تو اس کے خلاف بڑی زبردست قسم کی ایک کیمپین چل رہی ہے وہاں پہ، اور پاکستانیوں کا جو پہلے بھی ایک امیج تھا اب تو اور بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا یہ، مگر مجھے کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہی چیز آپ برطانیہ میں دیکھتے ہیں، ایسٹ لنڈن میں، برمنگھم میں، ایسی جگہوں پر جہاں پاکستانی آباد ہیں اور جہاں پاکستانی ویلیوز ہیں، پاکستانی اقدار ہیں، وہ اس معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکے وہاں پہ، حالانکہ یہ اب سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن وہاں آ رہی ہے، اور اگر تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو حالانکہ ادھر ان کو برطانیہ کی حکومت نے تمام مراد دی ہیں، تمام سہولیات دی ہیں، لیکن جب آپ کے اقدار ایسے ہوں کہ آپ لڑکیوں کو بند رکھیں، آپ ان کا چہرہ نہ دکھا پائیں، تو پھر لوگ پسماندہ رہ جاتے ہیں، اور یہی بات اب مجھے ترکی کا پتہ نہیں، یہ تو اسائلم سیکرز ہیں، یہ بیچارے یہاں گاؤں سے نکلے ہیں اور ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں ان کے موج ہو گئے، لڑکیاں ایسے لباس میں گھومتی ہیں پھرتی ہیں، اٹس ویری سیڈ ایکچولی، اور یہ سیکشول ریپریشن کا نتیجہ ہے۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو ایک لمز کے پروفیسر نے لکھی تھی، اور اس کا مدعا یہ ہے کہ جو پاکستان سے امیگرنٹس، جو نوجوان باہر جاتے ہیں اور جو بوٹ پیپل بنتے ہیں، جو کشتیوں میں سمندر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے سوال یہ کیا کہ آخر یہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیا یہاں پر غربت افلاس اتنا زیادہ ہے، کیا وہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں یا کیا؟ اب اس نے اس پر بڑی ریسرچ کی، جگہ جگہ یہ گیا، اور ابھی مجھے اس کا نام یاد آئے گا اس نوجوان پروفیسر کا، لیکن ہی ڈیڈ اے لاٹ آف ریسرچ، اور اس کو یہ پتا چلا کہ ادھر کے جو لڑکے ہیں وہ دنیا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کٹھن سفر جو اور اتنا خطرناک سفر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر گھٹ رہے ہیں، اس گھٹن سے بھاگنے کے لیے وہ ادھر جاتے ہیں، اور سب سے بڑی گھٹن جو ہے وہ سیکشل گھٹن ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے، تو ان کی خواہشات، جو نیچرل خواہشات ہوتی ہیں، وہ بڑھ گئی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ یہاں پر رہیں گے تو لڑکیوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی اپنے گاؤں کی
لڑکی کے ساتھ ماں باپ شادی کرا لیں گے خاندان کے اندر، اور اس سے بچنے کے لیے وہ اب نکلے ہیں. تو جو اب بات آپ نے مجھے ٹرکی کی ابھی بتائی نا، یہ اس کا ایک قدرتی نتیجہ ہے. دی ایکسٹریم سیکشل فرسٹریشن آف ینگ پاکستانی مین اینڈ ویمن. لڑکیاں تو خیر کچھ زیادہ کر نہیں سکتی، لیکن لڑکے بہت فرسٹریٹڈ ہیں. پروگرام پہ بات کر رہے تھے تو ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا جو کچھ یوکرین کے ساتھ ہوا، یوکرین gave up their nuclear arsenal like back in the 90s. اور آپ سر لائف لانگ like you have been opposing the use of like nuclear energy, or sorry, not nuclear energy but like nuclear weapons like all over the world. So as Ukraine has a hostile neighbor Russia, or in our case like we have a hostile neighbor India, so do you think do you like reconsider it, like your view on that? Well, look, I have always said that nuclear weapons do act as a deterrent, but equally they act as means to start aggression. اب جیسا کہ پاکستان نے کارگل میں کیا، کارگل کی جنگ نہ ہوتی اگر پاکستان کے پاس اس وقت نیوکلیئر ویپن نہ ہوتا. ہمارے پاس چونکہ وہ بم تھا، ہم نے سوچا کہ ہم جا کے ادھر اپنے مجاہدین پہنچا سکیں گے، اپنی فوج پہنچا سکیں گے، اور پھر بعد میں ہمیں پسپا ہونا پڑا. اب جہاں تک یوکرین اور رشیا کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے پاس اگر نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو رشیا اس پر حملہ نہ کرتا. یہ بات مانتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور ان کی تعداد کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے. روس کو بھی، امریکہ کو بھی، چین کو بھی، اور پاکستان، انڈیا، اسرائیل، نارتھ کوریا، سب کو. کیوں ایک دفعہ اب یہ استعمال اگر ہوئے نا تو اس کے بعد جو ٹیبو ہے وہ ٹوٹے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انسان کی تباہی آئے گی. Sir, but like you never know کہ کوئی میڈ مین like someone like Trump or like Modi or someone who is far worse than Trump or Modi پاور میں آ جائے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر جو بی جے پی ہندوستان میں کر رہی ہے؟ do you see some comparison جو ضیاء الحق نے کیا پاکستان میں 80s میں؟ نہیں، مودی از ناٹ اے میڈ مین، ہی از اے ویری کیلکولیٹنگ پرسن. اس نے جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، he had to pay no cost for that. He became prime minister in spite of that. تو وہ پاگل بالکل نہیں ہے. he is a very evil man in my opinion. لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انڈینس کے لیے بہت پرکشش ہیں. وہ بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بہت ایفیشینٹ ہے، اور اس نے انڈیا کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اس نے وہ چیز استعمال کی جو انسان کی کا ایک ریفلیکس رسپانس ہوتا ہے. دیکھیں جیسے مذہب ہے اور قوم پرستی ہے، ان دو چیزوں کو آپ اچھالیں تو پھر لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان نے بھی یہی کوشش کی، لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو مودی میں ہے. میرے خیال میں دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، مگر مودی بہت ہی کائیاں ہے. اب جہاں تک نیوکلیئر ویپنز کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہیں، اور پاکستان انڈیا کو ختم کر سکتا ہے. I mean, destroy it for the next 50 years, 100 years. انڈیا یہی کام پاکستان پر کر سکتا ہے. تو ایک سٹیل میٹ سا ہے. چلیے اچھی بات ہے کہ سٹیل میٹ ہے، کہ جنگ نہیں ہوئی ہے کارگل کے بعد، لیکن اگر ہوتی ہے تو پھر تو نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے.
سر لیکن آپ نے کہا کہ اب دیکھیں سر ہندوستان میں جو حجاب پہ کنٹروورسی ہوئی، جو انہوں نے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ وہ ایک وہ ان کا تھا CAA تھا، وہ انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی کہ باہر سے کوئی ہم مسلمان ریفیوجیز نہیں لیں گے، صرف مطلب کہ جو ہندوز یا سکھ ریفیوجیز ہیں وہی لیں گے. تو اور پھر گورنمنٹ وی کین سی دیٹ کہ گورنمنٹ بیک کر رہی ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ ہے ان کی اسٹیٹ مشینری وہ بیک کر رہی ہوتی ہے ایسے انسیڈنٹس پہ. پولیس بھی ایسے واقعات پہ آ کے موسٹلی وہاں پہ جو مسلمان ہیں یا مسلمان کمیونٹی جب ریئیکٹ کرتی ہے تو ان کے اگینسٹ کاروائی کرتی ہے. تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کی ایک بیکنگ ہے. اور پھر یوگی جیسے لوگوں کو بھی پروموٹ کرنا اپنی پارٹی میں. ڈونٹ یو تھنک کہ مودی بھی ایک آئیڈیولوجیکل انسان ہے، اور وہ اس آئیڈیولوجی پہ جو BJP کی اور ان کی جو سب جو آرگنائزیشن ہے وہ جس میں یہ مارچز وارچز کرتے ہیں اس پہ یقین رکھتا ہے؟ 100 آپ نے جو کہا 100% درست ہے. میرے جو انڈین دوست ہیں، ہندو دوست ہیں جو انڈیا میں ہیں اس وقت، سخت پریشان ہیں. گزشتہ 1 دہائی سے وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مودی نے انڈیا کی سیکولرزم کو کتنا نقصان پہنچایا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے ہیں. وہ اس امید میں ہیں کہ اس الیکشن میں نہیں تو اگلے الیکشن میں کبھی نہ کبھی وہ BJP کو باہر نکال پھینکیں گے. اب ہم یہ بات پاکستان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے امید کم ہی نظر آتی ہے. ہم نے تو اپنے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حشر کیا کہ اب تو وہ اس ملک میں رہے بھی نہیں. پارٹیشن کے بعد ہی بہت سے بھاگ گئے، ہندو بھاگ گئے، کرسچنز بھاگ گئے. جو میرے محلے میں رہتے تھے کراچی میں میرے بچپن میں 1950s میں، ان میں سے ایک آدھ ہی رہ گیا ہے. جس کو موقع ملا وہ بھاگ گیا. پارسی ادھر ختم ہو گئے. احمدی تو ان کا جو حشر کیا ہے ریاست پاکستان نے اور پاکستان کے لوگوں نے، وہ سٹپٹا رہے ہیں کہ آخر ہم نے پاکستان کے لیے جد و جہد کیوں کی تھی، اور کی تھی نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. جناح صاحب نے تو اپنے وزیر اعظم وزیر وزیر خارجہ. خارجہ کو ایک احمدی رکھا ہوا تھا. وائی؟ اس زمانے میں تو فرق نہیں تھا نا، بعد میں یہ آ گیا. تو جتنا ہم نے برا کیا ہے، غیر جو اقلیتوں کے ساتھ برا کیا ہے، انڈیا نے اب تک اتنا نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر تک پہنچیں کیونکہ وہ ہماری پیروی کر رہے ہیں، مگر پہل تو ہم نے کی. یہ بات تو درست ہے آپ کی. اچھا، لیٹس موو فارورڈ. آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ جو کلچرل سائٹس ہیں لائک تاج محل یا حاجیہ صوفیہ، کہ جو ابھی یہاں پہ ویسٹ میں ایک موومنٹ چلی، بلیک لائفز میٹر کی موومنٹ، اور اس کے بعد اسٹیچوز گرائے گئے. کنگ لیوپولڈ کا اسٹیچو تھا جو گرایا گیا. چرچل کا اسٹیچو گرانے کی بات ہوئی. ایک سلیو ہولڈر تھا برسٹول میں، اس کا اسٹیچو گرایا گیا. تو یو ایکچولی روٹ اگینسٹ اٹ کہ یہ ہماری ایک اسٹیچوز جو ہیں ہسٹری ہے، ان کو نہیں گرانا چاہیے. بٹ لائک مائی آرگومنٹ از کہ جو کلچرل سائٹس ہیں لائک ایز یو مینشن ان یور آرٹیکل ایز ویل، کہ تاج محل یا حاجیہ صوفیہ، ان کی کوئی ایکویلنسی نہیں ہے کہ ایک اسٹیچو ایک سلیو ہولڈر کا یا ایک فاشسٹ کا یا ایک مینیاک جینوسائڈ جس نے جینوسائڈ کیا اس کے اسٹیچو کے ساتھ. بھائی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیں بہت سے لوگ ہیں جو اچھے نہیں لگتے. کسی کو اس وجہ سے نہیں اچھے لگتے ہیں، کسی کو اس وجہ سے نہیں. لیکن جب تک کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو، اب میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ برلن میں ہٹلر کا اسٹیچو لگائیں. آخر وہ ادھر کی بربادی کا سبب تھا، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں بھول سکتا. لیکن اگر آپ ہر تصویر کو اتار دیں گے، ایسی ناپسندیدہ تصویر کو اتار دیں گے، ہر مجسمے کو توڑ دیں گے، آپ ہر ایسی بلڈنگ کو ڈھا دیں گے جو
اس زمانے میں دشمنوں نے بنائی ہوئی تھی، تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، بس پھر یہاں پری فیبریکیٹڈ بلڈنگز ہی رہ جائیں گی. ہماری ہماری سے مطلب یہ کہ انسان کی اساس یوں مٹ جائے گی. تو میں کہوں گا کہ لیٹ 99.9% آف ایوری تھنگ ریمین. صرف جو 0.1% ہے جیسا کہ ہٹلر ہے اسے آپ نمایاں نہ ہونے دیں. سر لیکن اب ہٹلر I mean, he was اس نے جینوسائڈ کیا جیوز کا, that's true. لیکن جو کنگ لیوپولڈ نے کیا کانگو کے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی کسی طور پر کم تو نہیں تھا. اب کنگ لیوپولڈ کا برسلز میں اسٹیچو لگا ہوا ہے, تو اگر اس کو گرایا جانا, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اسٹیچوز گلوریفائی کرنے کے لیے, ان ہسٹوریکل فگرز کو گلوریفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ کلچرل سائٹس اونلی. دیکھیں آپ انگلینڈ جائیں, امریکہ جائیں, یو ول سی thousands of statues and almost all of them have something bad in them. تو ٹامس جیفرسن لے لیجئے جو امریکن ڈیموکریسی کا ایک سمبل ہے, آئیکن ہے, بٹ ہی واز اے سلیو اونر. اب کیا اس کا اسٹیچو بھی گرا دیا جائے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں ذرا تحمل کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے, اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس وقت تو دیکھیں جذبات ہمارے اب بھی ہیں, گرم ہیں, لیکن چلیے آپ اور پیچھے چلتے ہیں. فیروز, the pharaohs were the most bloody tyrants possible. وہ جب مرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے سارے نوکر بھی دفن ہوتے تھے. نوکر کیا, ان کا پورا خاندان دفن ہوتا تھا. ان کے جو ہواری ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ زبردستی دفن کیے جاتے. So do you want the pyramids to be bulldozed? I mean we don't want that, do we? وہ انسان کا ورثہ ہے, رہنے دو. تو سر کیا کہتے ہیں, پاکستان میں بھی ایک ارطغرل غازی کا ایک مجسمہ لگا دیا جائے؟ نہیں, ارطغرل غازی تو یہاں کا ہے نہیں نا, وہ تو ہے, وہ کسی نے بنا دیا تو بنا دیا اپنے شوق میں, لیکن he is not from here, he has nothing to do with Pakistan. آپ نے بڑی تنقید کی جب ارطغرل پہ وہ جو ایک ڈرامہ بنا اور پاکستان میں دکھایا گیا. ماضی میں پاکستان میں بہت سے مغربی دنیا کے ڈرامے اور ان کی فلمیں بھی یہاں پہ دکھائی گئیں, تو کیا یہ آپ کو تضاد نہیں لگتا ان دونوں تنقیدوں کے بیچ میں؟ نہیں, دیکھیں اس کے نتیجے میں چھوٹے بچوں نے گلیوں میں تلواریں اٹھا کر نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کیا, تو کافر, تو کافر. اور وہ اس طرح سے باقاعدہ ڈریس کرتے تھے. آپ میں نے کئی ویڈیوز دیکھے ہیں, اور اس میں بچے ارطغرل سے انسپائر ہو کر وہ دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں, اور دوسرا بھی اپنا رول پلینگ کرتا ہے, میں کافر کا کرتا ہے, اور اس طرح اسلام کی جیت ہوتی ہے. سو دس بلڈی مائنڈڈنس از انسپائرڈ بائی سچ ڈراماز. میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی ہمیں ایسی چیزیں دکھانے کی ضرورت ہے جس سے ذہن کھلے, جس میں ایک ٹالرنس پیدا ہو. تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہے وہ, تو ہم اپنی تاریخ اپنے ہماری بچوں کو تاریخ دکھانا. کوئی نہیں ہے. ویئر از اٹ آور تاریخ؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ریلیجن بھی از لائک اٹس اے پارٹ آف آور آئیڈینٹی, یا ایک ریلیجیس ہسٹری وہ بھی ایک انسان کی اس کا آئیڈینٹی کا حصہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہے. ریلیجن از اے پارٹ آف مائی آئیڈینٹی ایز ویل, لیکن اٹ از جسٹ اے اسمال پارٹ آف مائی آئیڈینٹی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو فار بیونڈ ریلیجن. اور ہمارے اتنے فارمیٹیو انفلوئنسز ہیں, وہ بھی ہماری شخصیت, ہمارے تشخص کا حصہ ہیں. اگر صرف مذہب ہی ہوتا جس سے انسان کی پہچان ہوتی, تو مشرقی پاکستان کبھی مغربی پاکستان سے جدا نہ ہوتا نا. وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, لیکن بنگالی کو پٹھان سے
کیا واسطہ پنجابی سے؟ کیا واسطہ؟ پنجابی تو تھوکتا تھا بنگالی پر، اسی لیے تو وہ خفا ہو کر انہوں نے علیحدگی اختیار کر دی. چلیں میں اسی آپ کو پہ سر اپنے کنٹینیو کریں سر. میں اپنے بچپن کی بات بتا سکتا ہوں. ہمارے یہاں ہمارے اسکول میں بنگالی لڑکے تھے، ہم تو کہتے تھے یہ کہاں کے پاکستانی آئے، یہ تو اتنے چھوٹے ٹھگنے، اردو بھی بولتے ہیں تو عجیب طرح سے. کسی اگر کسی کا نام جلیل ہے تو اس کو ذلیل کر کے پکارتے ہیں. So we laughed our heads off at Bengalis. I'm so ashamed of myself. مگر یہ وہ تعصب تھا. And it's complete nonsense, this two-nation theory. Complete nonsense. کہ اس برِ صغیر میں دو اور دو ہی قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو. ارے بھائی، اگر مسلمان ایک قوم ہے تو ان کے بیچ میں اتنی خون ریز لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں ماضی میں اور حال میں؟ دیکھو تو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوتا رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آپ کہتے ہیں سارے وہ سب ایک ہی قوم کے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بلوچ کوئی بولے تو پنجاب آ کے اس کو غائب کر دیتا ہے، اور یہ ایک ہی قوم ہے. ایک I mean, I'm astonished that this دو قومی نظریہ still is talked about. Then you think کہ سر partition was a blunder, it was a mistake, جو اس کی بیسس تھی وہ یہی ٹو نیشن تھیوری نہیں تھی؟ ہاں، but your question is still a good one. Was it a blunder or was it something that should have happened? Answer is, I don't really know. دیکھیں، ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کا حساب کتاب لگانا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اب مسلمان 3 ملکوں میں بٹ گئے ہیں، تقریباً برابر کی پاپولیشنز ہیں تینوں میں. ایک تو انڈیا ہے، ایک بنگلہ دیش ہے، ایک پاکستان ہے. انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی تعداد تقریباً اتنی ہے جتنا کہ پاکستان کی ہے. وہ اب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو کر رہ گئے ہیں انڈیا میں. بنگلہ دیش تو سب سے میرا خیال ہے بہتر رہا، انہوں نے اب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا اور بہت صحیح جا رہے ہیں. جو خوشحالی بنگلہ دیش میں ہے وہ انڈیا سے زیادہ ہے. پر کیپٹا انکم ادھر اب اس کے برابر ہو گئی ہے. پاکستان سے تو بہرحال زیادہ ہے، لیکن جو کوالٹی آف لائف ہے، جو آزادیاں لوگوں کو ملتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش از پراؤڈلی ڈوئنگ ایون بیٹر دین انڈیا. اچھا، ایک تو یہ کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں جو 1/3 ہے آف دا ٹوٹل، وہ تو بہت انہوں نے بہت مار کھائی. دس از ایگزیکٹلی واٹ مولانا ابوالکلام آزاد ہیڈ سیڈ وڈ ہیپن. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان آئے شیعہ اور احمدی تو کچلے گئے. وہ تو اب رو رہے ہیں کہ ہم نے کیا حماقت کی. شاید کہیں نا، لیکن ہوا تو ایسے نا ان کے ساتھ. جو شیعہ ہیں ان کے خلاف کتنا تعصب ہے. اب ہر محرم کے بعد جو ادھر فسادات ہوتے ہیں، جو خودکش حملے ہوتے ہیں شیعوں کے اوپر، جو نعرے لگتے ہیں TLP کی طرف سے، بہت خوفناک ماحول ہے ان کے لیے. ترقیاں ان کی کم ہوتی ہیں. تو I don't know if it is something that was good for Muslims. یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے اب مودی کی حکومت میں اور نہرو کے زمانے میں. نہرو کے زمانے میں سیکولرزم کو نہ صرف ایک سٹیٹ آئیڈیالوجی کا درجہ حاصل تھا، لیکن اس پر عمل بھی ہوتا تھا. اور نہرو نے حتی الامکان کوشش کی کہ مذہب انڈیا کی راہ میں آڑے نہ آئے. تو اگر
एक रहते, who knows, there's a lot of pluses Lot and of ifs and minuses buts, there. Yeah, certainly. yeah, yeah. But do you think like after 75 years कि हम सब कुछ देख चुके इस मुल्क में, do you think Pakistan is a failed state? It is heading towards one. और अगर जल्दी इसने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, सम तब्दील नहीं की, तो इट विल लैंड अप एज अ फेल्ड स्टेट. देखें आजकल जो सियासी बहरान है वो उसका एक नतीजा है. आप ये देख रहे हैं कि वी आर क्लोज टू इकोनॉमिक कोलैप्स, और वो इसलिए कि हमने एक ही अपना गोल अपने सामने रखा हुआ है, वो ये कि हमें कश्मीर फतह करना है. उस बहाने यहाँ एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हमारे गले पड़ गई है, और उनका ये कहना है कि जब तक फौज खूब बड़ी ना हो तो हम कश्मीर ले नहीं पाएंगे. इसलिए डिफेंस बजट बहुत बड़ा होना चाहिए, फौज बहुत बड़ी होनी चाहिए, और फौज के अफसरान को बहुत बड़ी बड़ी मराद देनी चाहिए. जनरल राहिल शरीफ को रिटायरमेंट के वक्त 93 एकर्स ऑफ लैंड मिले. अच्छा, अब इसका नतीजा ये हुआ कि वी आर गेटिंग क्लोज टू इकोनॉमिक कोलैप्स. हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, और 2 जंगें तो अमेरिका ने फुली सब्सिडाइज की, एक तो 65 की, और वो जंग हमने अपनी मर्जी से लड़ी थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर. बहुत कुछ मैं बता सकता उसके बारे में. मैं तो उस वक्त पूरी तरह से अयूब खान के साथ था. मेरी उम्र 15 साल थी, और उस वक्त मैंने कोशिश ये की थी कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं. मैं समझता था कि ये इंडियंस ने किया है, इंडियंस को मार भगाना है पाकिस्तान से, मगर इतना झूठ बोला गया था हमसे. खैर 15 साल की उम्र में कितना सियासी शऊर होता, बट आई वॉज 100% convinced that India had attacked Pakistan. बाद में मुझे पता चला कि कितना झूठ है. 99 कारगिल, again we started the war. अब आप जंगें शुरू भी करते हैं, फिर पीछे हटना भी पड़ता है. इकोनॉमी आपकी एक वॉर इकोनॉमी है. यहाँ तालीम थर्ड क्लास है. जो डिग्रियां हमारी यूनिवर्सिटियों से दी जाती हैं, जो मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, उनकी कोई कदर व कीमत नहीं रही. आजकल जो 1100 नंबर लेते हैं, आप जरा उनसे बात करके तो देखिए, उन्हें कुछ भी नहीं आता, रट्टू तोते या चीटर. सो द होल एजुकेशन सिस्टम हैज कोलैप्स्ड. और फिर यहाँ आप पूछ रहे हैं कि फेल्ड स्टेट है कि नहीं. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. Pakistan has the highest birth rate in all of South Asia. जब बांग्लादेश बना ना, जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान की आबादी से कम थी. अब वो हमसे 40 मिलियन कम हैं. They've learned how to control their population. उधर मुल्ला इस तरह से हावी नहीं है जिस तरह से वो हावी है पाकिस्तान के ऊपर. So yeah, we're heading towards failure, and we better get our act together, otherwise we'll end up in the soup. लेकिन उस मुल्ला को भी हमेशा हमारी स्टेट की एक बैकिंग रही, मतलब कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक बैकिंग रही. क्या आप समझते हैं कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज द रूट कॉज ऑफ आवर इल्स? अगर हम अब गो बैक टू द ओरिजिनल सिन, कि ये सब के ये जो सियासतदान हैं आजकल के, इफ वी कॉल देम सर्टेनली के पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं, करप्ट हैं, बट दे वर आल्सो वंस लाइक जिनको मिलिट्री ने पैदा किया और लेके आए सियासत में. हाँ, लेकिन फिर आपको ये सवाल उठाना पड़ेगा ना कि मिलिट्री क्यों हावी हुई है पाकिस्तान के ऊपर. इसलिए कि जो सिविलियंस हैं वो भी तो किसी काबिल नहीं थे. जब जिन्ना साहब फौत हुए तो उसके बाद कौन ऐसा, जिन्ना साहब के फौत होने से बहुत पहले की बात, चलिए मुस्लिम लीग को देखिए. मुस्लिम लीग में पढ़े लिखे लोग मुट्ठी बराबर थे. जो थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे. कोई उनमें से पाकिस्तान के इस धरती के लोगों का दोस्त नहीं था. दे वर ऑल
predatory feudals who wanted to establish their power, extend their power. تو جب پاکستان بنا, جناح صاحب واحد تھے جن کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں کہ صلاحیت تھی. ان کے جانے کے بعد پھر مسلم لیگ ہی 2 سال کے اندر ختم ہو گئی. آپس میں لڑ کے انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. اب اس پاور ویکیوم میں ایک ہی منظم قوت تھی اور وہ فوج تھی. اس فوج نے پھر جو انگریز کی بنائی ہوئی تھی اور جن کے طور طریقے بھی انگریز تھے. 58 میں جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا, ہم اس قدر خوش تھے, میں آپ کو کیا بتاؤں. میری عمر اس وقت 8 سال تھی اور ہمارا پورا خاندان ایوب خان کو ایک فرشتے کی مانند سمجھتا تھا. جب اس نے کہا کہ میں آ کے یہاں پر کرپشن ختم کروں گا, ہم اس کے ساتھ تھے. جب ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا, اس وقت بھی ہم اس کے ساتھ تھے. تو دیکھیں, فوج ایک ہی منظم ماڈرن قوت تھی, بٹ اٹ واز دا بینکرپسی آف دا مسلم ایلیٹ which then brought the فوج into پاکستانی پالیٹکس. اب آپ اور پیچھے, آپ نے روٹ کاز کی بات کی نا, تو روٹ کاز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم سر سید احمد خان کے زمانے میں پہنچتے ہیں. 1857 اس کی جنگ, اور اس کے بعد مسلمان did not want to learn English. اس کو سائنس اور جدید علوم سے نفرت تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور وہ کافی ہے, مجھے کیا ضرورت کہ میں یہ غیر ضروری چیزیں سمجھوں, سیکھوں. نتیجہ یہ کہ وہ پیچھے ہوتا چلا گیا, اور جو فرق آیا ہندو اور مسلم میں اس رویے کی وجہ سے, اس کے سبب یہ 2 قومیں وجود میں آئیں. وہ اصل 2 قومی نظریہ ہے. جو بات کبھی کہی نہیں جاتی, اور جس کو میں نے اپنی کتاب میں جو چھپنے والی ہے 6 مہینے بعد, I have brought out the early evidence کہ کس طرح سے مسلمان جدید تعلیم سے بھاگے. اس کے سبب جو فرق آیا ہندو اور مسلم میں, پہلے اتنا سا تھا, اس کے بعد اتنا ہو گیا. 1835 میں جب میکاولے نے کہا کہ ہم یہاں صرف ان اسکولوں کو فنڈ کریں گے جہاں سائنس اور انگریزی اور جدید تعلیم دی جاتی ہے, تو 8,800 علماء نے اس کے خلاف سائن کیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری تعلیم نہیں چاہیے. اور دوسری طرف ہندو نے کہا کہ آوے ہی آوے, ہمیں اور اسکول دو, ہمیں اور کالج دو, ہمیں اور یونیورسٹی دو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ سن 47 میں پارٹیشن کے وقت جب یہ سوال اٹھا کہ جب یہ وقت آیا کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا, تو ہمارے پاس بس ایک جناح صاحب تھے. لیاقت علی خان was neither here nor there, and so we landed up in the soup, and so then we had the army at our throats after that. سر, آپ نے, مجھے یاد ہے ایک آپ کا لیکچر تھا, آپ نے اس لیکچر میں کہا تھا کہ جناح صاحب لائک نیور روٹ اے بک. انہوں نے کبھی ہمیں ایک جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے وہ پنجاب اسمبلی میں میرے خیال میں ان کی وہ تقریر تھی نا, جہاں پہ انہوں نے جو بہت سے لبرلز کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سب کے لیے ہے, آپ اپنے مساجد کو جائیں, مندروں کو جائیں. پھر ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں that was before the Constituent Assembly, and this was the 11th of August 1947. اور یہ براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا, لیکن یہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تقریر تھی. جو ان کی ایک اور سپیچ بھی تھی جس میں آئی ڈونٹ نو کہ اسٹیٹ بینک کی انوگریشن کی تھی, اس میں وہ جناح صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. تو ایک obvious مطلب کہ کانٹرڈکشن تھا جو دونوں سائڈیں آج بھی مطلب کہ لے آتی ہیں اور کوٹ کرتی ہیں کہ جناح صاحب himself was not clear کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. What do you think about that? آپ نے بھی اس پہ بات کی تھی, مجھے یاد ہے, ایک لیکچر دیا تھا. بات بھی کی ہے, لکھا بھی ہے, اور جو
کتاب آئے گی اس میں بہت زیادہ تفصیل بھی ہے. تو دیکھیں بنیادی طور پر جناح صاحب کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے پاکستان بن جائے. یہ کیا ملک ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، انہوں نے منع کر دیا کہ اس پر کسی کو بات نہیں کرنی. اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، جیسا کہ مولانا مدنی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہو، یہ فلاحی ریاست ہو، یہ سوشلسٹ ہو، یہ کمیونسٹ ہو. انہوں نے کہا چھوڑ دو ان باتوں کو، پہلے پاکستان بنے تو اس کے بعد ہم ان مسئلوں کی طرف آ سکیں گے. جب اسٹوڈنٹس ان سے یہ پوچھتے تھے، اور بہت سے حوالہ جات میں نے دیے اپنی کتاب میں، علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں یہ تم کو بھٹکانے والے لوگ کہتے ہیں کہ پوچھو جناح سے کہ کیوں، کہ پاکستان کیا بنے گا، ول اٹ بی سوشلسٹ، کمیونسٹ، کیپٹلسٹ، جو بھی. یہ سوال ہی تمہیں نہیں کرنا ہے جب تک کہ پاکستان نہ بنے. تو دیکھیں اس کے پیچھے ایک منطق تھی. یہ نہیں کہ جناح صاحب کنفیوز تھے، نو یہ ویری شارپ. لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے نا تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ان کے آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی، اور پھر پاکستان بنانے کے مقصد سے ہم بھٹک جائیں گے. سو اب دیکھیں، اسی لیے میں پھر بھی یہ بات کہوں گا، there is no blueprint for پاکستان. کبھی یہ بات کہی جا رہی، کبھی وہ بات کہی جا رہی ہے. It's not because Jinnah was confused, it's because he didn't want to be clear. سر پاکستان میں سیونٹیز میں ہم نے دیکھا، لیٹ سکسٹیز میں بھی، کہ لیفٹ کی پولیٹکس یہاں پہ کافی اس ٹائم پہ تھوڑا عروج پکڑا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کسی حد تک لیفٹ کی بات کی. لیکن پاکستان میں کبھی اس طریقے سے لیفٹ کی بڑی تحریکیں نہیں رہیں. اس کی کیا وجہ، خاص وجہ؟ حالانکہ پاکستان از لائک کہ جہاں پہ بہت ضرورت ہے خاص طور پہ لیفٹ کی بات کرنے کی. ایک بہت بڑی ہماری آبادی ہے جو غریب ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ہاں سوری، ہاں پاکستان میں لیفٹ کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگال میں قدر زیادہ کامیابی تھی، لیکن پنجاب میں اور سندھ میں نہیں. اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلمان ملکوں میں کوئی بہت مضبوط قسم کی لیفٹ کی تحریکیں نہیں ہیں، نہ ماضی میں رہی ہیں. ہاں کہیں کہیں آپ کو کچھ ٹولے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج دیر از نو لارج اسکیل سوشلسٹ ریولوشنری موومنٹ ان دا مسلم ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو پھر جو اس موومنٹ کے اندر لوگ ہیں ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، مذہب سے بھٹکے ہوئے ہو، اور کہ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اور اس سے بچنے کے طریقے لوگوں نے نکالے، جیسا کہ مولانا بھاشانی ہے ایسٹ پاکستان میں، جس نے ایک لیفٹ کی تحریک چلائی تھی اور جس نے کسی حد تک لوگوں کو جوڑا بھی تھا. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سوشلزم کی بات کی تھی، مگر وہ بھی کچھ زیادہ چل نہیں سکی. تو شاید یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان سوشلزم، کمیونزم کو بائی اینڈ لارج پسند نہیں کرتے. اچھا سر، کرنٹ ذرا پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے بات کی جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی تاریخ میں کہ ڈی ایچ اے کے اندر سے آواز اٹھے اور لوگ چوکوں پہ کھڑے ہو کے ان کا نام لے کے ان کو گالیاں دے رہے ہوں.
تو ڈو یو تھنک کہ یہ آگے کچھ مطلب کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے اس جو لوگوں میں ایک آگاہی آئی ہے اس ٹائم پہ، یا ایک ریئلائزیشن آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تک کوئی ایسی آگاہی نہیں آئی ہے. یہاں ایک جو عمران خان نے ایک کلٹ شروع کیا ہے جس میں لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگاہی نہیں ہے. آگاہی کے لیے اور بہت کچھ درکار ہے. ہمیں آگاہی تک پہنچنے کے لیے اب کئی اور مراحل طے کرنے ہوں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آگاہی کے لیے کیا ضروری ہے، تو میں پھر یہ 3 چیزیں دہراؤں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ امن کی سخت ضرورت ہے، کہ کشمیر زور بازو سے حاصل نہیں ہو سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن ہم ان کی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے، اگر لوگ اسے قبول کریں اور اگر ہماری ریاست اس ڈگر پر چلے کہ ہمارے آدھے مسائل تو ادھر سے حل ہو سکتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ لانگ ٹرم کا سوچیں تو یہ جو یہاں آبادی کا مسئلہ ہے، یہ آگاہی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اس مسئلے کو ہم نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے، تو کیا آگاہی ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے؟ نہیں سر، لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ریئلائزیشن آئی ہے کہ اصل جو ایکٹرز ہیں، جو پیچھے سے بیٹھ کے پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک طریقے سے بے نقاب ہوا ہے، جو پہلے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے یا وہ جان بوجھ کے چپ تھے اس بارے میں. دیکھیں، اس کے اوپر کوئی سروے کیا جائے تبھی میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گا کہ یہ بے نقاب ہوئے. نہیں، اب بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ فوج ایک ہی قوت ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا. حقیقت ہے، اور اب تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے نقاب ہوئے ہیں. اب تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیا کیا مراعات ملتی ہیں، کتنی مراعات ملتی ہیں، اور یہ کہ ان کا اصل کردار کیا ہے. وہ جو ایک بات آئی تھی سامنے پاپا جانس کی، اس کو تو چپ ہی کرا دیا گیا. اب ایسے کتنے اور پاپا جان کہاں کہاں چل رہے ہیں، وہ ساری باتیں تو چھپا دی گئی ہیں نا. تو آگاہی آئے گی لیکن اب تک آئی نہیں ہے. اچھا سر، عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لائک ہیز ہی بین لائک اے پازیٹیو ایڈیشن ٹو آور پالیٹکس، اور یا پھر ٹوٹل نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے؟ آپ کافی لکھتے رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں. ہاں، میں اب بھی سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا اچھی بات کہوں. کچھ تو ہوگی اچھائی اس میں علاوہ شکل کے، مگر مشکل ہے. اب I can't find a good word for it. لیکن in a political system, دیکھیں، yes please go on. ہاں، دیکھیں، جو سب سے نیگیٹو کام کیا نا وہ تعلیم کے اوپر. اب یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس سے نسلیں خراب ہوں گی. ویسے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس بدھو ہیں، انکیپیبل آف ریزننگ، اور اب جب کہ ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے رٹنے کا، اس کے بعد وہ کیا بنیں گے؟ ہماری آنے والی نسل، ان کی کیا ذہنی صلاحیت ہوگی؟ شاید اللہ کے چوہے ہوں گے. تو شاید اس نے کوئی اور اچھا کام کیا ہو. ہاں، ایک اچھا کام مجھے یاد آیا. ہاں، کچھ درخت لگائے. اوکے، گڈ، آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. ایک اور اچھا کام کیا تھا، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں، ایک میک ڈونلڈس تھا ادھر کشمیر ہائی وے پہ، وہ توڑوا دیا. مگر پھر ہوا یہ کہ اس سے بڑا میک ڈونلڈس کچھ ہی مہینے بعد بن گیا.
تو یعنی جو جوڑ توڑ ہے سیاست ہے وہ تو چلتی رہی، مگر جو سنگل نیشنل کریکولم ہے دیٹ از دا موسٹ ایول تھنگ دیٹ ہی ہیز ڈن ٹو پاکستان. سر آپ نے ایس این سی کو کمپیئر کیا جو ضیاء الحق نے کیا پاکستان میں. آپ سر یہ سوال اس پہ میرا یہ ہے کہ اس ایس این سی کو ڈاکٹر مریم چغتائی جیسی مطلب کہ ایک پڑھی لکھی اور روشن خیال پروفیسر ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی، اور صحیح آپ کی اس کی تنقید بالکل جائز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 22 لاکھ سے زیادہ بچے ہمارے مدرسوں سے مطلب نکلتے ہیں باہر، اور ان کو کوئی سائنس اور میتھس کچھ نہیں پڑھتے، کوئی ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اگر کچھ تھوڑا بہت کام سٹارٹ ہوا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا میتھمیٹکس اور سائنس پڑھائی جائے، ڈونٹ یو تھنک اٹس ا اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ سائنس اب مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے ایس این سی کے تحت؟ انہوں نے 5 سال کی مہلت لے لی ہے. 1 لاکھ مدارس کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو بھرتی کیا گیا ہے پنجاب کے اسکولوں میں قرآن پڑھانے کے لیے، لیکن ایک بھی سائنس کے ٹیچر کی بھرتی نہیں ہوئی ہے مدارس میں سائنس پڑھانے کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے آپ کی تھوڑی سی اس میں تصحیح کرنا چاہوں گا. اس کا اثر ایک ہی ہوا ہے کہ ہمارے عام اسکولوں کی مدرسائزیشن ہوئی ہے، ان کو مدارس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. مدرسوں پر کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا. اور جہاں تک اس خاتون کا نام جو آپ نے لیا مریم چغتائی، ٹھیک ہے، دیکھو لوگ آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دے کین ایزلی گو اگینسٹ دیئر کانشنسز. اب اس کا کیا منطق ہے کہ آپ بچوں کو اس پاکستان میں جہاں وہ نہ انگریزی جانتے ہیں نہ اردو ٹھیک طرح سے لکھ پاتے ہیں کہ آپ ان کو عربی پڑھاتے ہیں؟ اور آج عربی پڑھائی جا رہی ہے ہر طرف میرے محلے میں، مگر رٹا جا رہا بیکاز نو بڈی انڈرسٹینڈز عربک، نو بڈی ہیز دا سلائٹسٹ یوز فار اٹ. مگر ان کے دماغوں میں وہ ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم شاہدلے کے چوہے بن رہے ہیں نا. We are going to become the idiots of the 21st century. اپنی زبان نہیں جانتے، جو کام کی زبان ہے انگریزی وہ نہیں جانتے، اپنے جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو ہم نے دھتکار دیا. ہم نے کہا کہ ہمیں نہ سندھی کی ضرورت ہے، نہ برائی کی، نہ شینا کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اردو کی ضرورت ہے. اور آپ مجھے بتائیں جو اس وقت اردو کا معیار ہے پاکستان میں، کیا اس کو آپ اس کو کیا اس کو اردو بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں تو آس پاس جو سائن بورڈز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اٹ میکس یو شڈر. تو ہم بالکل ایک بے زبان قوم ہو کے رہ گئے، نہ انگریزی آتی، نہ اردو آتی، نہ علاقائی زبان، اور عربی کے پیچھے لگے ہوئے. آئی مین دس از میڈنس. اور یہ سب، اور یہ جو ایس این سی کا ہے سنگل نیشنل کریکولم، وہ ٹھوسے جا رہے ہیں ہم پر. مذہبی چیزیں ٹھوسے جا رہے ہیں، عربی ٹھوسے جا رہے ہیں. دس از کریمنل. سر ویسے ایک اور بات بھی، ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یہ آرگومنٹ بھی لوگ دیتے ہیں کہ ویسے بھی یہ چیزیں پہلے بھی تو ہمارے کریکولم کا حصہ تھی، اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا. اگر ان کو تھوڑی سی عربی سکھا دی جائے، ایک لینگویج ہی ہے، اور وہ قرآن کو خود پڑھ سکیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ خود پڑھ کے جو ایک کرنٹ مطلب کہ وہاں پہ جس قسم کی انٹرپریٹیشن ہے اور جس قسم کی فنڈامنٹلزم ہے کہ وہ کچھ بہتر مطلب کہ سمجھ سکیں گے، اپنا ورلڈ ویو امپروو کر سکیں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ، قرآن سمجھنے کے لیے آپ پوری زندگی بھی گزار لیں نا، بہت اس کے بعد بھی تنازع رہیں گے. جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب وہ نہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہو سکتا ہے؟ دس از لونسی، دس از میڈنس. کہ آپ سمجھیں کہ بچے کو آپ نے میٹرک تک قرآن پڑھایا اور وہ قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. ہوگا صرف یہ کہ وہ رٹو طوطا بنے گا.
اس کو یہ یاد ہوگا اور وہ یاد ہوگا، فر کر کے دعائے قنوت سنا دے گا، لیکن کیا اس کا مطلب اسے معلوم ہوگا؟ کیا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے، اس آیت کے نزول کے پیچھے سبب کیا تھا، حالات کیا تھے؟ آف کورس ناٹ. اس کے لیے تو آپ کو پوری اپنی زندگی صرف کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس پہ سر اب جو کرنٹ پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے آج، میرے خیال میں وہ اعلان کرنے والے ہیں شاید الیکشنز کریں گے، یا آئی ڈونٹ نو پیٹرول اور ان کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے. اس پہ آپ کوئی بات اگر کرنا چاہیں، what do you think about that؟ لائک یہ فیاسکو کیا ہو رہا ہے کہ ایک کو نکالا جا رہا ہے، پھر دوسرے کو لایا جا رہا ہے، پھر دوسرے کو نکال کے پہلے کو واپس لایا جا رہا ہے. ہاں، اس کا کوئی حل نہیں سوائے یہ کہ آپ تھوڑا سا اور قرضہ لیں اور وہ قرضہ استعمال کریں پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ بیلنس آف پیمنٹس اب ڈیٹ ری پیمنٹ بہت شدید مسئلہ ہو رہا ہے. اگر ہم نے پچھلا قرضہ نہیں ادا کیا تو ہم ڈیفالٹر بنیں گے، اور ڈیفالٹر بنیں گے تو پھر یہاں قیامت آئے گی، ویسی جیسا کہ سری لنکا میں آئی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ. بنیادی مسئلہ یہ ہے اوور کنزمپشن اینڈ انڈر پروڈکشن. ہم ہر مزے کی چیز یہاں درآمد کرتے ہیں. دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس ملک کی سڑکوں پہ چلتی ہیں، لوگ کس شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گھروں میں کیا کیا ان کے پاس لوازمات ہوتے ہیں، لیکن پروڈیوس کیا کرتے ہیں بتائیے؟ یہاں تو ریئل اسٹیٹ اسپیکولیشن ہے. یہاں جو ایکچوئل پروڈکشن ہے وہ کھیتوں میں ہے، لیکن کھیت مزدور کو تو کچھ نہیں ملتا. جو صنعتیں ہیں، چلو وہ مشینری ساری باہر کی امپورٹ کی ہوئی ہے، مزدور اس کے اوپر کام کرتے ہیں، پروڈکشن ان کی ہے، لیکن جو مڈل کلاسز ہیں ان کی اپنی کیا پروڈکشن ہے؟ کوئی انٹلیکچوئل پروڈکشن تو ہے ہی نہیں. اور آج کل کے زمانے میں انٹلیکچوئل پروڈکشن ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سر ہاؤسنگ اگر سوسائٹیز ہیں، جہادی ہیں جہادی باہر بیچتے ہیں. دیکھیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ڈی ایچ اے بنے ہیں، آپ یہاں ملک ریاض بن جائیں تو پورا ملک آپ کو پوجے گا، آپ کے سامنے سجدہ کرے گا. اور یہ اور بات ہے کہ آپ نے ڈھیر کو بے دخل کیا، ان کی زمینیں چھینی، بس پھر کچھ مسجدیں بنا دیں تو حساب برابر ہو گیا، ادھر کا بھی اور اوپر کا بھی، تو بس ٹھیک ہے، ایسی حساب چلے گا. اس بحران کا کوئی حل نہیں سوائے یہ کہ آئی ایم ایف سے کچھ اور مانگا جائے، سعودی عرب کا ایک اور پھیرا لگایا جائے، چین سے پھر التجا کی جائے کہ بھائی جو قرضہ ہے ہم ابھی نہیں اگلے مہینے دے دیں گے، تو یوں ہی حساب چلتا رہے گا. اچھا سر، ایک اور چیز کافی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، عمران صاحب بھی کھڑے ہو کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کو کہتے ہیں، کہ کون میر جعفر ہے؟ پتہ نہیں، وہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں یا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو، آئی ڈونٹ نو. آپ کے خیال میں کون ہے؟ میں خود ہم تو تاریخ سے دیکھتے ہیں کہ میر جعفر تو سپہ سالار تھا اس ٹائم پہ، سراج الدولہ کا. ہاں، تو باجوائی کو ہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. سر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو if you don't mind me asking a personal question، کہ ہمارے پاس ایک تو چوائسز بہت کم ہیں، کہ which political party will you vote for؟ I would like to vote for none، لیکن اگر زور زبردستی کھینچ کر آپ مجھے پولنگ سٹیشن لے جاتے ہیں تو میرے سامنے دو چوائسز ہوں گی، پی ایم ایل این یا پی پی پی. لیکن جس کو بھی میں نے دیا آنسو بہا کے ہی دوں گا.
سر آپ یہ بات بھی صحیح ہے ویسے. چلیں آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو آپ کی یس پلیز اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. نہیں, I think that we've covered a lot of ground. ہاں اوکے. سو آپ کی ڈاکٹر سلام کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا, تو جو ان کی ڈسلیونمنٹ تھی پاکستان کے ساتھ اور جو کچھ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بہت دفعہ بتا چکا ہوں, بہت ان کے ساتھ برا ہوا, بہت دکھی تھے, آخری دم تک بہت دکھی تھے. اور جب چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. کوئی سرکاری نمائندہ وہاں ان کی میت ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا ایئرپورٹ پہ. جو تختی لگی تھی قبر پہ, جو کتبہ لگا تھا, اس پر سے مسلم نکالا گیا, اور یہ کورٹ کے آرڈر سے. تو ہاں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت ظلم, بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن صرف ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آئیکن ہے ہی نہیں. کوئی ایسی اور شخصیت ہم سامنے لا بھی نہیں سکتے جو سائنس کی دنیا مانتی ہے کہ بڑی شخصیت تھی. تو نتیجہ اس کا یہ کہ ہمارے پاس آج کوئی رول ماڈلز نہیں ہیں کہ ہم کسی بچے کو بتا سکیں کہ اس کی طرح جا کر بنو. آج سے 50 سال پہلے, جب 50 سے بھی زیادہ, میرا خیال ہے 74 تک, ہم جب مثال دیتے تھے کسی پاکستانی سائنسدان کی تو ایک ہی نام سامنے آتا تھا, اور وہ عبدالسلام کا. آج بھی وہی نام ہے. سر ایک اور رول ماڈل بھی تو ہے نا, جو ہر ہفتے دوسرے ہفتے میں کتابیں چھاپتے ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمان. ان کی وہ ایک پبلیکیشن بھی ہیں, وہ بینتھم کے نام سے یا کچھ. یہ اتنی ریسرچ کر رہے ایک ہیں. یہ ایک شرارتی سوال ہے. یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بینتھم سائنس پبلشر واز اے فیک فراڈ پبلشر, جس کا بھاڑا پھوٹ گیا اور جس نے اپنا سب کچھ ریپ اپ کر لیا ہے. حالانکہ لکھا یہ ہوتا تھا کہ یہ ایمسٹرڈیم سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں, لیکن اصل میں یہ کراچی سے چھپتی تھیں. اور اس کو شروع کرنے والے خود عطاء الرحمان تھے, اور ان کا ایک دوست تھا جو خود ایک گورا, جو بہت مشکوک شخص ہے. کہ اس کو کبھی پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا, اس کے ایگزسٹنس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, لیکن جو بلڈنگ کرائے پہ لی گئی وہ عطاء الرحمان کے بیٹوں کی تھی. جو اس کی دستاویزات ہیں وہ بھی اب سب کے سامنے آ گئی ہیں. تو عطاء الرحمان کا آپ نے جو نام لیا نا, یہ آپ نے ایک شرارت ہی کی ہے, کیونکہ جو وہ صرف فراڈ نہیں ہے, مہا فراڈ ہے. ہی ہیز ریئلی ٹرکڈ دس نیشن. اور یہ تو ایک چیز ہے نا, لیکن اور بھی بہت سے ان کی باتیں میں بتا سکتا ہوں, وقت اب نہیں ہے. میں نے اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی, وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے, دا ہکسٹرز آف ایکڈیمیا. اب کسی دن اگر کوئی احتساب ہوتا ہے, نہیں ہوگا اس ملک میں تو کسی کو نہیں پکڑا جا سکا ہے, بشمول آصف علی زرداری کے, نواز شریف کے, شہباز شریف کے, عمران خان کے, کسی کو نہیں پکڑا جا سکا. ملک ریاض کو, تو پھر عطاء الرحمان کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ یہ نا, آپ چھوٹی چوری کریں تو آپ پکڑے جاتے ہیں, بڑی چوری کریں تو پھر آپ. ہاں, مگر یہ ٹھیک ٹھاک چوری تھی. اس شخص نے اس ملک کو جس قدر گمراہ کیا, یہ ایک اس لحاظ سے بڑی چوری ہے, بڑا جرم ہے, لیکن کوئی سزا نہیں ملے گی. عطاء الرحمان کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اچھا سر, آپ پہ انفلوئنس رہا اقبال احمد کا. آپ جب یو ایس میں اسٹوڈنٹ تھے, آپ کی ملاقات بھی ہوئی اقبال احمد سے. کبھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہنری کسنجر کو اغوا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایک گھڑی ہوئی چیز تھی.
उन्होंने जो किस्सा सुना है ना वो ये कि ये 6-7 लोग किसी मेज़ के गिर्द बैठे थे और उधर हर तरह का मजाक हो रहा था, और मजाक में इनमें से किसी एक ने कोई ऊट-पटांग बात कर दी, बिल्कुल ऊट-पटांग बात जिस पर बाकी लोग हंसे। लेकिन वहाँ साथ वाले टेबल पर कोई CIA इन्फॉर्मर बैठा था जिसने रिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ घड़ी। तो इकबाल की ज़बानी बहुत मज़ा आता था जब वो किस्सा सुनाते थे। ये किस्सा 60 साल पहले का है। आई विश इट हैड बीन रिकॉर्डेड। वो जिस अंदाज में सुनाते थे ना, तो सुनने वाले जो हैं वो they would just burst out laughing. सर लास्ट क्वेश्चन, आप इकबाल पे काफी क्रिटिक करते रहते हैं उनकी, मतलब के जो अल्लामा फिलोसफी, पे, अल्लामा अल्लामा की बात कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन नो डाउट लाइक ही वाज क्वाइट कि वो काफी बड़े शायर थे, और आप फैज साहब को भी कोट करते रहते हैं अक्सर, उनकी शायरी आप सुनाते रहते हैं। तो फैज और इकबाल में से कौन आप कहेंगे कि बड़ा शायर था? शायर के एतबार से मैं समझता हूँ कि इकबाल, इंसान के एतबार से फैज़, और फैज़ बहुत समझदार शख्स थे। इकबाल समझदार होते थे, बाद में फिर कुछ असर आ गया, मगरिब की नफ़रत में वो मुब्तला हो गए, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। जब वो 1905 में बरतानिया गए तो एक उनको बड़ा झटका लगा, और ये कि देखें ना, उस वक्त अंग्रेज़ हम जैसे लोगों को कॉलोनाइज समझता था, हमें घटिया हकीर समझता था। अब इकबाल की, अल्लामा इकबाल की, उस वक्त तो अल्लामा नहीं थे, बाद में हमने उनको कहा, इकबाल वाज अ जीनियस, और उसने जो उनको सुनाई और जो उनको बताया कि तुम हम पे हुक्मरानी तो करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारी माजी कितनी शानदार है, कि हिंदुस्तान नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान कितना एक अजीम मुल्क था, सैकड़ों, अब से 100 साल 200 तुम्हारी आमद से पहले कितना खुशहाल मुल्क था। तो उस पे अंग्रेज भी हैरान होते थे, लेकिन वो मान जाते थे, सुन लेते थे अल्लामा को। मगर देखें आहिस्ता आहिस्ता जो उनके अंदर नफरत आती गई, वेस्ट की नफरत, वो फिर आखिर उनको ले डूबी, और फिर वो रुजत पसंद हो गए। फिर वो जो वेस्ट की नफरत में, अंधी नफरत में मुब्तला हो गए ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, ना हमारे लिए अच्छा हुआ। अब वो जिस तरह से बाद में साइंस के खिलाफ हो गए, और जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है, इट इज़ अ टायरेड अगेंस्ट साइंस। आप ज़रा पढ़ लीजिएगा, मेरी किताब में भी उसका एक पूरा तज्जिया है। चलिए, बस इतना ही कहूँ। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। इट्स एन ऑनर, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। थैंक यू सो मच सर। वेल, गुड।